अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ जो है, इस वक्त इंसाफ के नारे लगाती लगाती, अवाम के लिए सहूलियात की बातें करती करती आज उस रास्ते पर चल निकली है जिससे ये बिल्कुल वाज़िया हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई नया पाकिस्तान नहीं है, और जैसे बाकी जमातों के लिए वो कहती है पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान का वो सवाल उठाती है। ऐसे लगता है कि वो दोनों पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, इस वक्त अशराफिया के पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ी है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो बिल पास हुए हैं, जो लॉज बने हैं, उन्होंने सबको अंगुश्ते बदंदा करके रख दिया है। यानी ये उम्मीद ही नहीं करी जा रही थी कि वो कवानीन जिन्हें आप ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम आ रहा था, और ख़ुद पंजाब के ऊपर हाल ही में एक मुतनाज़ा बिल जब आया तो उस पर बहुत लहदे हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली के एक दरमियान में आने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए मौखर हो गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बड़ी खामोशी से इस बिल को पास भी कर लिया और गवर्नर ने इस पर साइन भी कर दिया। इस बिल के तहत होना तो ये चाहिए था कि जो वहाँ के अरकान असम्बली हैं, क्योंकि ये सब के सब अवाम के नुमाइंदे होते हैं और इनका काम ये समझा जाता है कि जब ये असम्बली में जाएंगे तो ये अगर कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं तो मुल्क की आवाम की बात करेंगे, और अगर सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं तो सूबे की बात करेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं। वो ऐसी मराद चाहते हैं कि जानी शायद पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जिसमें मुगलिया शहजादे चलते फिरते नजर आए आपको हर तरफ, और हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी उसी को रिप्रेजेंट करे। अब जो कवानीन वहाँ पर पास हुए हैं उसके छोटे छोटे नकात मैं बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो इस वक्त लॉ मेकर्स हैं, और उसमें ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है जिसे PTI लीड कर रही है, उनका मुतमईन नज़र क्या है। या अवाम की वो सहूलत चाहते हैं, अवाम के मसाइल का हल चाहते हैं, या अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जो बिल पास हुआ उसमें उनके मुताबिक कम अज़ कम जो है उन्हें हर MPA को जो B कैटेगरी की सिक्योरिटी मिले, और अगर ख़तरा ज़्यादा तो A कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाए। VIP जो लाउंज है एयरपोर्ट का उस तक उसकी रसाई हो, यानी जो वज़ीर आला को होती है वो उनको भी हो। खसूसी नंबर प्लेट्स मिले और टिंटेड ग्लास की जो है वो भी इजाज़त हो। सरकारी रेस्ट हाउसेज, सर्किट हाउसेज और डाक बंगलों में उनको मुफ्त जो है रहाइश मिले। 8 असला लाइसेंस मिले जिसके अंदर 4 बिल्कुल फ्री हों, और इसके अलावा यह है कि ब्लू पासपोर्ट भी उनको दिया जाए, और उनकी जो बीवियां हैं उनको भी दिया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, ये उसका फैसला है, लेकिन बहरहाल उनकी ये डिमांड है। इसके अलावा उन्होंने एक जो कवानीन मैं समझता हूँ पास किया है मीडिया के हवाले से, जो कि पहले ही एक पीका लॉज जो है, जो ड्रैकोनियन लॉज कहे जाते हैं, उसको बर्दाश्त कर रहा है, उस हवाले से उन्होंने जो नए लॉज वहाँ पर किए हैं उसके के बारे में वो ये कहते हैं कि असम्बली के वकार के खिलाफ अगर रिपोर्टिंग हुई तो कार्रवाई होगी, उसमें सजा भी होगी। मशहूदा रिपोर्टिंग हुई तो कैद और सजा जो है वो दोनों चीज़ें होंगी। यानी अब आप लिख भी नहीं सकते, जैसा वो चाहेंगे वो फैसला करेंगे कि ये ठीक हुआ है कि गलत हुई रिपोर्टिंग उनके हवाले से। चुनाचा आप ये कह सकते हैं कि अब मीडिया जो है ख़ास तौर पर अगर कहीं सबसे ज़्यादा सप्रेस होगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा भी होगा, जिसकी जो जमात है तहरीक इंसाफ, वो इंसाफ की बात करती है, वो मीडिया पर जो कदगन है उसको हटाने की बात करती है, वो आज़ाद प्रेस की बात करती है, आज़ाद अदलिया की बात करती है। लेकिन इन बातों के अंदर उसका इंटरनल करैक्टर क्या है, वो इंटरनली किस तरह बिहेव कर रही है, उससे पता चलता है। नाज़रीन, इसी मौजू पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरा जो है मौजू ये है कि ये जो कहा जा रहा था कि जनाब पीस हो गया ईरान और अमेरिका के दरमियान, और मेरा ख्याल है कि हम तो ये काफ़ी दिन से ये कह रहे थे कि ये टेम्परेरी सा है, आखिर ये ख़त्म हो जाना है, कोई पीस नहीं है, जंग तो बहरहाल हो रही थी। लेकिन अब जो गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर हमले किए गए, अमेरिका ने वो सख्त तरीन कहलाए जा रहे हैं, उसके जजीरों के ऊपर, उसके जो जनूबी हिस्से हैं उस पर जो हमले किए गए हैं, उसके बाद जो ट्रंप साहब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब कोई जंग बंदी नहीं है, हवा में उड़ चुकी है, कोई MOU नहीं है, अब हम इसे तबाह करेंगे, और बहुत सारी बातें और की हैं, और ईरान ने भी उसके हवाले से जवाबी कार्रवाई की बात की है। तो अब पीस जो है उसकी जो समझे कि सूरत हाल है वो क्या है और आगे चलकर क्या होगा, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सलीम भट्टी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। शब्बीर सियाल साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनकी खसूसियत यह है कि जब PTI की गवर्नमेंट भी थी तब ये एक आम आदमी की बात करते थे, लेकिन आज इनसे पूछेंगे कि जिस हवाले से उन्होंने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इस जद्दोजहद में गुजार दिया, आज जब इस तरह के लॉज असम्बली में
سے پاس ہوتے دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی، تو کیا یہ ساری کی ساری اسمبلی کیا یا تحریک انصاف کسی کو بھی چھوڑ دیں، کیا عمران خان کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اب اس کے بعد حمزہ چودھری صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں صورتحال کے بارے میں۔ سب سے پہلے سلیم بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اسی بات کا اعادہ کروں گا جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے تھے کہ خان صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی اور جو نعرے لگائے تھے، نیا پاکستان اور نوجوانوں کا پاکستان اور ترقی کا پاکستان، اس کا اثر تو جس وقت ان کی حکومت چل رہی تھی اور حکومت جب ختم ہوئی اسی وقت اس کے اثرات پوری قوم نے دیکھ لیے تھے کہ کون سی ترقی تھی، کون سی نوجوانوں کو روزگار تھا، کون سا ہنرمند افراد کے لیے کوئی روزگار کی تھی وسائل مہیا کیے گئے تھے، کون سی تعلیمی کاوشیں انہوں نے بہتر کی، کون سی ہیلتھ انسٹیٹیوشنز انہوں نے ڈیولپ کیے اس ملک میں۔ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، صرف صوبہ خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا۔ جو آسٹیرٹی کی بات کرتے تھے، کون سی آسٹیرٹی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک عام کار پر بیٹھنے کی بجائے وہ ایک ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر آتے تھے، کہ ان کی جو تھے وہ جنات ان کو قابو کر لیتے اگر وہ سڑک پر آ جاتے، ہواؤں میں شاید جنات کا زور نہیں تھا، تو یہ تو ان کے تھے۔ تو اس کو کیا کہیں گے، یہ کون سی ترقی ہے؟ اور ابھی جو آپ نے ان کے پریویلیج بلز کا ذکر کیا ہے KPK کے حوالے سے، تو یہ انتہائی شرمناک سی بات ہے کہ ایک عام ممبر جو ہے جو قوم سے یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں آپ کے مسائل کے حل کے لیے، آپ کی مشکلات کے خاتمے کے لیے، آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ناخواندگی کے خاتمے کے لیے اسمبلی میں جا کر کام کروں گا، وہاں جا کر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے عیاشی کرنے کے سامان حکومت پاکستان کے وسائل پر، عوام کے، غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے پر ان کو دے دیے جائیں۔ کتنی افسوس کی بات نہیں ہے، انتہائی شرمناک بات ہے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ان کو بلو پاسپورٹ دے دیے جائیں، ان کو جو ہے A اور B کیٹیگری کی سیکورٹی دے دی جائے، ان کو 3 دن کے لیے مفت سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرنے کے لیے جو ہے عیاشی کرنے کے لیے وہ سہولتیں دے دی جائیں، ان کی پوری فیملی کو جو ہے بلو پاسپورٹ دے دیے جائے۔ یہ کون سی آسٹیرٹی ہے؟ یہ تو وہی آسٹیرٹی ہے جو بشرا پنکی صاحب نے رائز کی تھی اور فرا گوگی نے جو ہے پورے پاکستان میں اس پر عمل درآمد کرایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ شبیر صاحب، میں نے آپ کی بھی جدوجہد دیکھی ہے، جب یہ پارٹی اقتدار میں بھی نہیں آئی تھی تو آپ بڑے ووکل تھے اس حوالے سے، لیکن اگر میں خیبر پختونخوا کے صوبے کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی چونکہ ان کی گورنمنٹ وہاں پر ہے تو وہ اس کو مثال کے طور پر پیش بھی کرتی ہے PTI کہ یہ ہمارا صوبہ ہے، لیکن اگر وہ صوبے کی ایکچوئل حالت دیکھیں تو قرضوں میں جکڑا ہوا صوبہ، جس کی عوام کی اکثریت کے نہ پیٹ میں روٹی ہے، نہ سر پر چھت ہے، نہ صحت کی سہولیات ہیں اور نہ ہی ایجوکیشن ہے وہاں پر۔ جب سیلاب آئے تو پورے جو نظام ہے اس کا پتہ چل گیا کہ کہاں کھڑا ہے۔ اس صورتحال کے اندر وہاں کے جو MPA ہیں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کس طرح کے لاز لا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹی صاحب انتہائی سینئر آدمی ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے پاکستان کا ایک نمائندہ ہوں اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے ان کی۔ میں بھٹی صاحب کو ایک بات ریکویسٹ کر دوں، ہمیں آداب ضرور رکھنے چاہیے۔ آداب یہ ہیں کہ عمران خان کی 3 سال میرا خیال ہے کوئی 7 مہینے حکومت رہی ہے ان کی، 2.5 سال کا پیریڈ اس میں جو تھا وہ تھا اس کا کیا کہتے ہیں، کرونا کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ 14 مہینے کی حکومت کو 78 سالہ تاریخ سے جوڑ دیتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے سینئر ترین آدمی ہیں، رسپیکٹ کے قابل ہیں، میں ان کی گفتگو سے امپریس ہوں۔ اب پیٹنی کا ذکر کریں، غیر سیاسی گھریلو عورت ہے، قید و بند کی صحبتوں میں ہے، آپ اسے تنقید کا نشانہ نہیں، بنا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ گھریلو نہیں تھی وہ، یہ گھریلو نہیں تھی، گھریلو ہوتی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بات، میں نے آپ کی بات سنی ہے تو آپ میری بات سنیں پلیز۔ You are senior person. You are senior person. You are senior person. My mandate کہ آپ میری بات سنیں۔ چلیں ان کی بات سن لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ بات کو بتا کے دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون تھی ہے اور رہے گی اور جیل میں ہے، یہ رائٹ ہے محترم۔ آپ اس کو اس طرح نہ کریں۔ میں نے آپ کی بات سنی ہے، بات فرمائیے۔ دیکھیں میں بات کمپلیٹ کر لوں گا پھر آپ کہیے گا کہ یہاں میں غلط ہوں۔ اچھا مجھے شبیر صاحب اس میں ایڈ کر لیجیے، ابھی آپ نے 4 سال کی حکومت کی بات کی ہے، سر میں عرض کروں، مجھے یہ بتا دیں خیبر پختونخوا کے صوبے میں آپ کی 4 سال کی حکومت، میں ادھر آ رہا ہوں آلموسٹ 15 سال میں ادھر آ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے آج خیبر پختونخوا کی جو بات کی ہے نا جی،
कैटेगोरिकली मैं उससे रिजेक्ट करता हूं। मैं जिस पीटीआई का नुमाइंदा या कारकुन हूं ना, मैं तो कहता हूं ये असेंबलियां भी नहीं होनी चाहिए, टेंट लगा के इजलास होने चाहिए, इनकी कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, कोई मराहत नहीं होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदा या जमहूरियत तो खिदमत का नाम है, जो कि हजरत उमर ईंट सर पे रख के हजारों लाखों मुरब्बा जमीन पे हुक्मरानी करते थे तो सो जाते थे। क्या बात। मैं तो उस हुक्मरानी का कायल हूं और उसके लिए मैंने जद्दोजहद की है। ये जो आपने आज बिल बताए हैं, ये जो आपने आज मराद बताई पास हैं, हो चुके हैं ना? जिसने ये पास किए हैं, ना तो मैं उसे तरीके इंसाफ समझता हूं, ना इमरान खान की नुमाइंदगी तो फिर समझता हूं। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असेंबली किसकी असेंबली है? मैं कहता हूं जो कुछ भी है, इमरान खान की ना ये परमिशन है, क्योंकि इस वक्त उसका किसी को इजाजत नहीं है मुलाकात की। आपको याद होगा जब ये मुलाकातें जारी थी तो इन्होंने अरबाब ने आज स्टेडियम का इमरान खान स्टेडियम नाम रख दिया था। उसने जेल से कहा था हमारा कोई हक नहीं है, हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी जगह पे ऊपर अपना नाम लगाएं। मैं ये समझता हूं, देखें ये जो असेंबली या जो इस वक्त जिसकी भी हुकूमत है, आप जहां मजम्मत करते हैं सब सारे? मैं मजम्मत कैटेगरिकली, मैं इसके ऊपर और जो कुछ कर सकता हूं मैं करता हूं, क्योंकि इस वक्त चलो बात ही ठीक हो गई। टीवी पे बैठा हूं, मेरा अखलाक इजाजत नहीं देता है कि ऐसी बात मैं करूं। मैं क्या समझ, आप क्या समझ, जो मुल्क कर्जों में जकड़ा हो, उस मुल्क के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी मराहत के लिए, आपको तो वर्ल्ड बैंक की आखिरी जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि जो हुकूमत अपनी जब तक अय्याशियां खत्म नहीं करेगी इसका आगे सरवाइव करना नामुमकिन है। और हम अगर मराहत के लिए बिल पास कर रहे हैं, मेरी पार्टी अगर कर रही है तो वो गलत कर रही है, तो मैं तो पागल हूंगा कि मैं उसकी नुमाइंदगी करूंगा। ठीक हो गया। मैं तो कैटेगोरिकली उसे रिजेक्ट भी करूंगा, पनिशमेंट भी करूंगा। आपने इसमें बात की ईरान की, एहसन रियाज साहब, ये एक बड़ा अहम वाकया है खित्ते का आज। नहीं, मैं ईरान में बाद में जाऊंगा, पहले मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर जरा हमजा आप मुझे बताएं कि आपने ये सारी सूरत हाल देखी, आप भी रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप एंकरिंग भी करते हैं। इस वक्त पीटीआई का एक मौकफ था, हमें नजर आया, गरीब की बात कर रहे थे कि दावेदार थे। आज खान साहब को तो शायद अंदर एसी तो नहीं मिला हुआ, चले कूलर शूलर तो मिला हुआ है, लेकिन उनकी असम्बली के पीछे जो लोग हैं वो इस तरह के बिल ला रहे हैं कि साफ नजर आता है कि इनका अब जो लिंक है वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके साथ हो गया है। और जिस तरह के बिल यहाँ लाने की कोशिश पंजाब में की जा रही है, फेडरल में भी लाए जा चुके हैं और यहाँ पर की जा रही है, अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने तो उसको पास भी कर दिए। दरअसल हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो केपीके के अपने हालात हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहां पर एज ए टूरिस्ट बन के जाएं, मैं नहीं कहता वहां बिजनेस करें कुछ और करें, टूरिस्ट बन के जाएं, वहां के लोकल्स आपको कहेंगे कि यहाँ पर पिछले 10 साल से किसी ने कुछ नहीं देखा। तो हम इस हुकूमत को जो उनकी वहां पीटीआई की है, हम इसको कैसे कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दे सकते हैं? ये तो सूबे के साथ नहीं मुल्क के साथ ज्यादती है। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया खिलाफत राशिदा का, वो बहुत बड़े लोग थे, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। फिर साथ ही जिक्र किया मेरे सीनियर्स ने, इन्होंने कहा कि 2.5 साल कोरोना आ गया, ये है एक्सक्यूजेस। इससे पहले 1.5 साल आप कहते रहे कि मैं इनको रुलाऊंगा, फिर 2.5 साल कोरोना आ गया, हुकूमत निकल गई। ये देखे ना, अब हम अगर आप वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें ना, इमरान खान को लोग ज़ेलेंस्की के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि इमरान खान एक क्रिकेटर था, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। ज़ेलेंस्की एक एक्टर था, थिएटर आर्टिस्ट, वो भी पॉलिटिशियन नहीं था। उसने रशिया के खिलाफ करवा के बेड़ा गर्क करा दिया, सारा यूएन का EU का तबाह कर दिया, लड़ाइयां शुरू हो गई। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का कर दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है ना, ये कहते हैं 4 साल की खसूसी में, मुझे ये बताया सुबह जो है ना इनकी 15 साल से तकरीबन वहाँ हुकूमत है, और आज भी वहाँ मुझे ये बता दें, मुझे अगर मैं कहूँ ना इनके मुझे लिख कर दें कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने नए कॉलेजेस बने, कितने नए अस्पताल, तो शायद एक सर मैं आपको अपना वाकया बता रहा नहीं हूँ, मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूँ। मैं खुद झील सैफुल मुलूक पे गया, मैं वहां घूमने गया ना, मुझे वहां लोगों ने कहा कि सर आप मीडिया से आप आवाज क्यों नहीं उठाते? तो हमने कहा आपके साफी यहाँ काम नहीं करते, आपके लोकल MPs लोकल MNA, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं हमारे इलाके का कौन है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, ये तो आंखों देखा हाल है ना, आपने तारुफ ही यही कराया कि तो फिर ये जो एक्सक्यूज है 4 साल वाला, चले आप थोड़ी देर के लिए तो खत्म हो गया ना, आज null हम and फोकस void करें उस असेंबली को जो पिछले 15 साल से है। जी 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 जी, वो नल एंड वॉइड हो गया ना। 4 साल वाला वो जो एक्सक्यूज था वो तो खत्म हो गया, तो वो सूबा तरक्की कर ही नहीं रहा। अब यहाँ पर ये कहना कि जी ब्लू पासपोर्ट देते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या तो आप डिप्लोमेट्स को दें या जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो कहते हैं हमारी बीवियों को भी। एग्जैक्टली। आप यहाँ से देखें, 2 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जो हाई लेवल बिजनेसमैन है ना उनको ये इशू कर देंगे, वो भी एक स्ट्रेचर के बाद, जब वो इतना टैक्स पे करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अब अगर आप इस तरह की असाइशन लेनी शुरू कर देंगे, वो खत्म होगी बात। सिक्योरिटी की बात आप करें, कैटेगरी A कैटेगरी B आप वो छोड़ दें,
4 وہ کہہ رہے ہیں لائسنس دیں عام کے اور 4 فری میں دیں. 8 بندے جس کے ساتھ گھوم رہے ہو, گاڑیاں ٹینٹڈ گلاسز ہو نا جی سارا. اچھا پنجاب میں نا اس کو پنجاب میں ساتھ اچھا ورڈ نہیں ہے لیکن اس کو بڑا بےہودہ مانا جاتا ہے کہ یہ گاڑی ٹینٹڈ کی ہو, فرنٹ شیشے بیک شیشے نا. ظاہری بات ہے کیونکہ ہم ایک عجیب کرائسس سے چل رہے ہیں, پروٹوکول نظر آتا ہے نا اشرافیہ کا پروٹوکول. تو اب آپ اور نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. ہم پنجاب میں یہ ایک چیز ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو نمبر پلیٹیں وہ ختم کریں. ایف آئی آر ہو رہی ہیں اس بات پہ, تو وہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں تو ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگانی ہے. تو یہ تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی نشانی نہیں ہے, یہ تو ایک الگ کہہ لیں کہ جو شوقین لوگ ہیں جو اپنا پورا کروانا چاہ رہے ہیں مقصد, یہ ان کی نشانی ہے میرے نظریے میں. تو اسی کے حوالے سے آئی تھنک سو کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ سوچنا چاہیے تھا بل پاس کرنے سے پہلے بھی. اب اگر جو ایک ورڈ ہے انگلش میں لافنگ اسٹاک, اگر پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ بنایا جائے تو آوان سے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ احسن صاحب ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں میں, یہ کیمرہ مین اگر اس کو فوکس کر لیں تو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ڈی سی سوات صاحب کو آج فالج کا اٹیک ہوا ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, نہ یہ مزدور ہے, نہ کسان ہے, نہ ہی کوئی مطلب طالب علم ہے, نہ کوئی مطلب غریب ہاری ہے. یہ ڈی سی ہے, ڈپٹی کمشنر. وہاں ڈپٹی کمشنر سوات کے اندر یہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ ان کو ایک فالج کا معمولی سا بیماری ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں رہ گئی ہے کہ وہاں سوات میں اس کا علاج ہو سکتا, ان کو اسلام آباد لایا گیا. یہ ہے ترقی, یہ ترقی. اور پھر ویسے بھی ہم نے اس میں دیکھا, آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب کے پچھلے سال جب یہ سیلاب آئے تو وہاں کوئی سٹرکچر ہی نظر نہیں آیا. اور دریاؤں کے کناروں کے اوپر جہاں پہ کبھی بھی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے تھی, وہاں ہوٹل پلازے, کرپشن کی انتہا ہے نا, ہو گیا. پھر وہ سارا کچھ اس کا نقصان, جانی نقصان, مالی اور نقصان. یہ صرف کیف کی میں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سال تک انہوں نے کیا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ کیا, ریہیبلیٹیٹ کرنے, تو آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتا. ایک قرضوں میں جکڑا ہوا ملک اور اس کے صوبہ اور اس کی یہ جو جتنی بھی اس وقت ایلیٹ ہے, اشرافیہ ہے, وہ تو کسی اور ہی دنیا میں رہنا چاہتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کا یہ مطمئن نظر تھا وہ عوام کو, چونکہ میں چلے چھوڑ دینا آپ, میں 4 سال کی بات ہی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں یہ 15 سال سے اب وہاں پر ہیں, تو 15 سال کے بعد جو رزلٹ نکلا ہے پلس مائنس کر کے وہ یہ ہے. رزلٹ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. جی نہیں بھٹی صاحب آپ بتائیے. جی میں پہلے بھی جس طرح عرض کیا کہ دیکھیں مطلب یہ جو آسٹیرٹی کے نام پر یا مطلب لوگوں کے ساتھ محبت کے نام پر یا تبدیلی کے نام پر جو مذاق ہوا, وہ مذاق آج بھی چل رہا ہے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں, ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ دریا کے کنارے جتنی بھی تجاوزات تھی جو دریا برد ہو گئی, آج وہاں پر وہ تجاوزات دوبارہ پھر سر اٹھائے کھڑی ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, کوئی ایکشن نہیں ہے, اور دوبارہ سے سیلاب آنے کا خدشہ ہے, اور لوگ پھر اسی طرح جانی اور مالی نقصانات سے دو چار ہوں گے جیسے کہ پہلے ماضی میں ہوئے. اور مطلب یہ اسمبلی اراکین اور حکمران طبقہ جو ہے یہ اپنے للے تللے اور عیاشیاں اور اپنی فیملی کے مزے جو ہیں اس کے لیے مطلب یہ تگ و دو کر رہا ہے. آپ بتائیں نا مطلب کتنی یونیورسٹیاں انہوں نے کے پی کے میں بنائی, کتنے میڈیکل کالجز بنا دیے, کتنے پولیٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے, کتنی ویمن یونیورسٹیاں بنائی, کتنے انہوں نے ٹی ایچ کیو اور بی ایچ کیو بنائے, کتنے انہوں نے ٹورسٹ ریزورٹ بنائے. ٹورسٹ ریزورٹ جو ہے سب سے اہم چیز ہے, سیاحت کے لحاظ سے ہم پورا پاکستان کما سکتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی بھی کئی سالوں سے حکومت ہے, یہ جتنے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو اور آپ نے یونیورسٹیاں اور سب کچھ, ذرا سندھ کی بھی گنا دیں ذرا. جی سندھ میں مطلب دیکھیں, سندھ کے اندر جو ہے جہاں تک تعلیمی مطلب اصولیات کا تعلق ہے, سندھ میں جو ہے مطلب وہ تقریباً 40,000 سکول ہیں. کون سی یونیورسٹی ہے نا, کوئی نام بتا دیں. سندھ میں تو بے شمار یونیورسٹی ہے جہاں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. سندھ میں تو جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے پنجاب میں بھی بنا رہی ہے, صادق آباد میں بھی, اور اٹک میں بھی, گنڈ میں بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ان سے لسٹ مانگ رہے ہیں, اگر اپنی بھی لسٹ دے دیں. لسٹ معذرت چاہتا ہوں اس وقت, چونکہ میں آپ نے بات ایشو میں ساتھ آپ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ بنی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, کہ 5,000 ہم نے اساتذہ جو تھے. اچھا میرا اس میں شبیر صاحب ایک پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی خیبر پختونخوا اسمبلی یہ سب کچھ کر رہی ہے تو آپ قوم کو کیا بتائیں گے, اپنے فالوور کو, اپنے کارکن کو, اپنے ورکر کو, اس عوام کو, جو مجھے اس کا جواب دینے دیں گے. عمران خان آپ کے پاس لسٹ نہیں نکلے گی, نکل آئی, میں آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہوں ویسے. نہیں بیل آؤٹ نہ کریں. اچھا جی شبیر صاحب کیا کہتے ہیں. نہیں احسن بھائی میں عرض کروں نا, دیکھیں ایک تو فرسٹ آف آل آپ نے جو پہلا سوال کیا, میں نے اس کے ایز اے عام آدمی اس کا پارٹی کارکن ہونے کے بڑے کھلے دل سے کیا, تو اس کو میں نے جواب دیا. اگلی بات آپ نے کی 15 سال کی حکومت کی. دیکھیں پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے نا, جس کو ہم سمجھتے ہیں عوامی اور جمہوری, اسے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. میں آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں,
عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ضرور بنا ہے, عمران خان اقتدار نہیں کر سکا ہے. لیکن اب ملک کا وزیر اعظم اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور 5 منٹ بعد میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میری اسمبلی ختم ہو جائے گی اور میں یہ ہو جاؤں گا. یہ کون سا اقتدار ہے؟ ایک پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, اور آج جو کے پی کے میں ہے, یعنی پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے آپ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کے, وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ کے پی کے جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. چلو یہی میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. ایک. نمبر 2, کیونکہ وہ نہیں تھے پی ٹی آئی کے, وہ جن کے تھے ان کے پاس چلے گئے, جنہوں نے ان سے حکومت کرا لی. موجودہ جو ہیں دیکھیں, میں عرض کر رہا ہوں وہ انہی کے انڈر یہ سارا کچھ سر, میں عرض کر رہا ہوں یہ جب نہیں تھے تو یہ پی ٹی آئی کے تھے. جیسے ہی انہوں نے اوتھ لیا تو یہ اپنے مقام پہ پہنچ گئے, اسٹیبلشمنٹ کے بن گئے ہیں. بالکل. کوئی اس میں اگر کوئی اس میں شکوک و شبہات کسی کو ہے تو وہ نکال لے. آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کہاں گئی ہیں پھر باتیں؟ تو بہت ساری باتیں کیسے ہوتا ہے جو علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اپنے ہی لوگوں کے بارے میں, وہ ٹھیک ہے پھر؟ سر میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں علیمہ عمران خان کی فیملی کی نمائندہ ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اس کی بات کو اس کی فیملی کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں آن کرنا چاہیے. کیوں کہ جو جدوجہد اس وقت علیمہ خان کر رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی ہے. اب میں اگر کہوں گا فاطمہ جناح کے ساتھ کمپیئر کریں تو میرے ساتھی شاید اس سے مائنڈ کر دیں گے, تو میں نہیں کرتا. لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے. بات آپ نے کی ہے کے پی کے کی ترقی کی, میرے دونوں دوست اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب تک یہ ملک آزاد, خود مختار اور میرٹ کے اوپر سلیکٹ اور الیکٹ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. مجھے یہ اب آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا, ایک شبیر صاحب مجھے یہیں پہ ذرا مجھے میرا پوائنٹ لے لیں ذرا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی لڑ رہی ہے, فارم 45 47 کی گیم ہو رہی ہے نا. اب میں کہتا ہوں ساری آپ کا پوائنٹ مان بھی لوں, یہ لائن دی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر آپ کے پاس جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ لائن دی گئی ہے, یہ ان کی طرف سے لائن دی گئی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا, سلیکٹڈ کی لائن دی گئی تھی, آج فارم 47 کی لائن دی گئی ہے. یہ الجھایا ہوا ہے, رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے, آپ کیوں اس میں آتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں, ان سب کو کیا کرنا ہے انہوں نے آ کے اسمبلیوں میں. جب یعنی آپ نے پی آئی اے خریدا تو وہاں پہ ایک جنرل نے آ کے بیٹھ جانا ہے, لیکن اس نے کیوں ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے ہم کھائے جا رہے ہیں. مثلا آپ نے ذکر کیا کریں نا, اسمبلی والے تو اپنا ایک کردار پیش کریں نا عوام کے سامنے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں میری بات سنیں, اس کے ذمہ دار کوئی اور تو نہیں, اسمبلیوں میں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح الیکٹ ہو کے جو آئے ہیں خیبر پختونخوا لڑے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں صحیح ہو کے. میں آپ کو بتا دوں نا جی, آج آپ مجھے بتائیں جو ہمارا بلتستان کا وزیر اعلیٰ تھا, اس کی ڈگری جعلی کر کے اسے ختم کر دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ الیکٹڈ تھا, سب کچھ. میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ مرضی بنا دیں. جس وقت وہ چاہیں گے وہ رہے گا, جس وقت نہیں چاہیں گے نہیں رہے گا. جو چاہیں گے وہ کرے گا, جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گئی. آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں جی کوئی بھی وزیر اعلیٰ. ناظرین بڑی اہم بات ہے, شبیر صاحب اگر کوئی کہتا ہے, شبیر سیال صاحب جو ہیں جبر کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سینئر رہنما ہیں, حسین بھی شہید ہو گیا تھا. یہ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں بھی آئی تھی تو یہ بہت ووکل تھے, بہت زیادہ میڈیا پر آ کر یہ بات کیا کرتے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں. جی آپ میں یونیورسٹیوں کے نام بتاؤں, لیاری سے لے کر تھر کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹیاں جو بنائی گئی, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے آپ ذرا حمزہ آپ بتائیں ذرا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے تو یہ کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے, ڈھکی چھپی, سارے یہاں بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی جو فاؤنڈ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے سب کو پتا ہے, انہوں نے ہی کروایا ہے. آپ نے بھی تو گولڈن ہینڈ شیکس لیے تھے, آپ نے بھی تو وہ جماعت بنوائی, آپ نے بھی تو جی حضوری کی. پھر جب آپ اقتدار میں آئے 7ویں مہینے آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں ٹیم ہی اچھی نہیں ملی, ختم ہو گیا سارا وہیں پہ. ساری عوام کو پتا چل گیا کہ جی یہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں. پھر ظاہری بات ہے سب نے پھر آواز اٹھائی. جو ہوا بعد میں وہ بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے. ملک سیمی ڈیموکریٹک ہے, ہماری ہسٹری ہی یہی کہتی ہے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, سیمی ڈیموکریٹک ہے. لیکن جو احسن صاحب آپ نے بات کی, میں اسے 100% متفق ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایم پی اے ایم این ایز کا ذکر ہو رہا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کی پی کے کی عوام کے جو نمائندے ہیں جو ادھر سے ہی اٹھ کے آئے ہیں, اب اگر ہم آج کہتے ہیں کہ انہوں نے جی گولڈن ہینڈ شیک لے لیے
تو یہ تو غلط بات ہے, یہ تو بلکہ نیچ اچھا اس سارے بل میں عوام کا کوئی ذکر نہیں کہ یہاں ذکر نہیں نا, ہسپتال دیکھیں نہیں ہے یا تعلیمی ادارے نہیں ہے, یہ تو سیلفشنس ہے نا, یہ تو انتہا ہے ٹاپ لیول کی. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر چلے ایک ان کے رہنما بیٹھے ہیں اور وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, دیٹس ویری بگ فار ہم, دیٹس ٹرو. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر پراپر آواز اٹھائی جائے گی جو ہونی چاہیے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں, بات کو سمجھیں ذرا, بتائیں کہ ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے جب آپ کو کسی کی تذلیل کرانی ہو نا, ان کو لائن دی جاتی ہے کہ یہ آپ نے ٹو کر تو یہ ڈائریکشن عمران خان سے نہیں لیتے, یا اگر آپ اس سے ملاقات ہی نہیں کراتے ہیں تو ڈائریکشن کہاں سے لیں گے؟ ٹھیک, تو ملاقات نہیں ہوگی تو یہ ڈائریکشن بھی بدل لیں گے. بالکل. دیکھیں تو آپ لیڈر کا ویژن جو ہے, دیکھیں آپ ینگ ہیں, آپ مجھے ذرا موقع دیں, آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ٹوکتا نہیں ہوں. یہ لاوارث پارٹی نہیں, یہی پاکستان میں پارٹی ہے جس نے 4 کروڑ ووٹ لیا ہے, اور جس حالت میں آپ نہ مانے نا, میں کوئی آپ کو رجسٹر تو نہیں کرا رہا کہ آپ رجسٹر کریں, دنیا تو مان رہی ہے, ریکارڈ میں موجود ہے, اس کو آپ نہیں مسک کر سکتے, لیکن آپ مجھے بات تو کرنے دینا. جی جی پلیز. دیکھیں احسن بھائی, بات کو اب ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اب ہمیں مان جانا چاہیے. اب بات رہ نہیں گئی ہوئی. آج جو کچھ ہو رہا ہے, کیا آپ ذکر کر رہے ہیں اسمبلی میں کھڑی ہو گئی خاتون کہتی ہے ہم نے 10 ارب کا جہاز لیا ہے, کر لو جو کرنا ہے, اس کی نہیں آپ بات کرتے. ایک خاتون ابھی وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لیتی ہے تو اپنے ٹائر 3 کروڑ کا ڈلواتی ہے, اس کا آپ ذکر نہیں کرتے ہیں. آج پاکستان میں ایک شہر ہے جس کا 28 لاکھ روپے کا بجٹ تھا ستھرا صفائی کا, آج 7.5 کروڑ ہو گیا ہے, اور اس کے جو مزدور ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, وہ خود کو آگ لگا رہے ہیں, ان کا نہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. ان کی 50 سال سے پاکستان میں حکومت ہے, ان کا نہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. جس کا لیڈر جیل میں ہے, جن کے لوگ ان سے مل نہیں سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. اور 4 سال حکومت کا ایکسکیوز نہیں ہے, اور ان کے جو 78 سال سے جنہوں نے پاکستان کو یعنی جہنم میں پھینک دیا ہے, ان کو آپ وکالت کر رہے ہیں. نہیں سیال صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے پی ٹی آئی کا موقف ان کے بارے میں مان بھی لیں تو پی ٹی آئی کیا اس کی جسٹیفیکیشن پر خود بھی غلط کام کرے گی؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. کرے گی تو لعنت ان پہ, تو وہ کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں لعنت ان پہ. اگر یہ بندے اس طرح دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں میں اس کو پی ٹی آئی نہیں مانتا. ہاں اگر عمران خان کی اس کی ڈائریکشن میں شامل ہوتی تو میں عمران خان کے اوپر بھی تنقید, اس نے مجھے خود پڑھایا ہے کہ اگر میں غلط کام کروں مجھے اپریشیٹ نہ کرنا, مجھے باقاعدہ روکنا کہ یہ غلط کام ہے, یہ اس نے مجھے سکھایا, اس لیے میں اس پہ قائم ہوں. تو یہ جو لیڈرشپ اس وقت طریقے انصاف کے لوگوں کو نہیں ماننا چاہیے. سر میری بات بالکل نہیں ماننا چاہیے, جو مانتا میں اسے طریقے انصاف نہیں سمجھتا ہوں. میں اس عمران خان کا نمائندہ ہوں جو پرائم منسٹر میں رہتا تھا. میرے بھائی ہوائی جہاز کی بات کر رہے تھے اور منرل واٹر کی بوتل آدھی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. میں اس عمران خان کا نمائندہ ہوں, میں اس عمران خان کا کارکن ہوں پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس لیے میں ان باتوں کو بالکل نہیں مانتا. یہ عمران خان تھا, میں آخری ملاقات میں اس نے کہا کہ مجھے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ان لوگوں کی پہلے دن سے بات مان لی, ان کو مراعات نہیں دینی چاہیے تھی. 35% پہلے مہینے جا کے اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم کر دیے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں سی ایم ہاؤس گیا اپنی حکومت کے دور میں, بزدار کے دور میں اس کا بجٹ تھا 3.5 کروڑ روپیہ ماہانہ. ہمارے نئے وزیر اعلیٰ لے اسے 10 کروڑ کر دیا. میں ان کے منہ پہ کہہ کے آیا کہ یہ طریق انصاف کا نہیں ہے. دیکھیں بات کو سمجھیں, عوامی نمائندہ یا عوامی حکومت وہ ہوتی ہے جو صرف عوام کی بات کرے, ٹھیک ہو گیا, جو عوام کے لیے کام کرے. مجھے یہ بتائیں, چلے خیبر پختونخوا کو بھی چھوڑ دیں, سندھ گورنمنٹ کے ہم باقی صوبوں کو دیکھیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, اسی طرف شبیر صاحب میرے بھائی ہیں, میں اس طرح نہیں چاہتا کہ سوال پوچھنے لگا ہوں. وہاں کا اگر میں ذکر کروں, سندھ میں ایک شہر ہے جس کے چڑیا گھر کا بجٹ 2.80 کروڑ ہے, اور اس شہر میں چڑیا گھر ہی نہیں ہے. واہ, یہ کون سا شہر ہے جی, بتائیں ذرا. میں عرض کروں بھٹی صاحب کو, مجھے تو نہیں پتا کس کو میں عرض کروں, ثابت کریں یہ سامنے لے آئیں. بات یہ کہ جس نے کیا ہے اس کے فروز اس کا نام ہے, نیا نام اس کا بے نظیر بھٹو ہے. اور جی میں اب عرض کروں, یہ ایک ہے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کا جتنا بڑا بیڈ سندھ حکومت میں موجود ہے. اگر دنیا کی تاریخ میں کہیں ہو تو میں اپنی گردن کٹاؤں.
جی آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر آسم بتائیں, جی آپ مجھے شرجیل میمن بتائیں, آپ مجھے وہ سپیکر صاحب فوت ہو گئے جن کے سے اربوں روپیہ برآمد ہوا ہے, کہاں سے آیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب دیں اگر آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹل نہ ہوتی تو سب لوگ پھانسی لگ جاتے. جی جی بتائیں ذرا بھٹی صاحب. جی احسن صاحب گزارش یہ کہ وہ اربوں روپیہ اور خربوں ڈالر اور سینکڑوں ٹن, کلو کی بات نہیں, مجھے تو ٹنوں میں لگتا تھا وہ جو سونا اس وقت ہم نے بھی دیکھا ٹی وی پہ, وہ کہاں گیا؟ کیا پاکستان کے قومی خزانے میں وہ جمع ہوا؟ پاکستان کے کسی صوبائی حکومت کے خزانے میں جمع ہوا؟ اگر کیا آئین اور پاکستان قانون کی ہوتا کسی تو ضرور عدالت میں ہوتا. ہوا؟ یہاں آئین اور قانون تو نہیں کس ہے نے قائم کرنا تھا وہ آئین اور قانون؟ ٹھیک ہے نا, جس نے خلاف درزی کی ہے آپ اس کو پھانسی لگا دیتے. میرے کو مامے کے پتر تو نہیں لگتے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کمپرومائز کہ ہو گئے نہیں, نا. ہم نے کوئی کمپرومائز کبھی نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ ترقی کی ہے اور خوشحالی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے پہلے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز کے حوالے سے. پہلے تو اربوں روپے کا جو بجٹ ہے چڑیا گھر کا وہ تو بتائیں نا. مجھے تو نہیں معلوم, اچھا آپ کو مجھے معلوم ہی نہیں ہے, میں کیا اس پہ روشنی ڈالوں. ٹھیک ہے نا, نہیں, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ کراچی میں لیاری میں ہم نے بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی بنائی لیاری جیسے علاقے میں. ٹھیک ہے نا, جبکہ کراچی میں بے شمار یونیورسٹیاں پہلے بھی ہیں, وہ غریبوں کے لیے بنائی, غریب علاقے میں, تاکہ وہاں کی بچیاں اور بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنائی نواب شاہ کے اندر. سکھر اور خیرپور میں بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی بنائی خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے, تاکہ وہاں پر پسماندگی دور ہو. لاڑکانہ کے اندر جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی بنائی, لاڑکانہ کیمپس بنایا گیا. تھر جیسے علاقے میں پسماندہ علاقہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ریت اڑتی ہے, بھوک اور مٹی جو ہے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا, وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے لوگوں کو برسرے روزگار نہیں, پاکستان کو ہنرمند بنانے کے لیے ایک انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹی مجھے بنائی یہ گئی ہے. بتا دیں, بنگلہ دیش کے اندر وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جتنے بھی وہاں پروجیکٹ ہیں اس طرح کے اس میں میرا نام یا میری تصویر نہ لگائی جائے. یہ جو بے نظیر ہے اور یہ سارا کچھ یہ تو پاکستان کے اندر میرا سوال ہے نا آپ سے, کلچر آیا ہوا ہے. یہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا, یہ تو عوام کا میرا آپ کا پیسہ ہے. یہ کس طرح تصویریں کسی کی لگا سکتے ہیں؟ یہ کون ہے کہ وہ زرداری کی فوٹو لگا لیں, وہ بے نظیر کا نام ڈال دیں, یا یہاں پہ یہ نواز کا ڈال دیں, یا کوئی مریم نواز کا. یہ تو بدقسمتی ہے, پیسہ عام آدمی کا ہے, ٹھیک ہے نا, نام ان کے لگ رہے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ پیسہ عوام کا ہے, یہ سیاسی رہنماؤں کے نام پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اگر آپ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا نام لگاتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو آج کے حکمرانوں کی طرح یا ماضی کے کسی دوسرے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے. وہ بین الاقوامی سطح پر وہ شخصیات تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کی, قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح. انہوں نے مطلب جو ہے مزے نہیں کیے. آپ ان کے اوپر کرپشن کا الزام ان کی موت کے بعد بھی, ان کی شہادت کے بعد بھی آج نہیں لگا سکتے. جتنی باتیں ان کے خلاف ماشاء اللہ دور میں, جتنی بربریت اور جتنی آمریت ان کے خلاف استعمال ہوئی, ان پر ایک پیسے کا مطلب آپ الزام نہیں لگا سکتے. حمزہ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نام لگا لیتے ہیں, پیسے عوام کے ہوتے ہیں, لوگوں کے پیسے ہیں. اچھا بیسیکلی ٹیکس اسی لیے کلیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر لگے گا, لیکن ہمیں یہاں پتہ ہے کہ ہمارے جو اشرافی ہے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کی غیر ملکی دوروں اور تعلیم پر, ان کی وہاں پراپرٹیاں خریدنے پہ لگ جاتا ہے. یہاں 5,000 جو ہے اور 300 ارب روپے کی کرپشن کی بھی باتیں ہوئی ہیں, بتایا گیا کہ آپ کی اشرافیہ کھا جاتی ہے. تو یہ کس طرح یہ سب کچھ چل رہا ہے اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سروس کر رہے ہیں, جیسے کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے یوتھ کا پرسپیکٹیو بتا دیتا ہوں, اس پہ کوئی خوش نہیں ہے. اس کو بہت ہی چھوٹی حرکت سے کہا جاتا ہے, کیمرے پہ کہنے والی بات نہیں ہے, لیکن لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کو چھوٹی حرکت کہا جاتا ہے, کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسپوجر بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایول ہی لے کے آتا ہے. اٹ ہیز پروڈیوس نو گڈ. میرے دو سینئر بیٹھے ہیں, بڑے ہیں میرے سے, دونوں نے اپنے اپنے لیڈرز کو پیچھے قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح سے کمپیئر کر دیا, وہ الگ ہی سینیریو چلا گیا. مجھے لگتا ہے وہ چھوٹے لیڈر ہیں, یہ بڑے ہیں سارے. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں, خیر اللہ کا فاطمہ جناح نے قائد اعظم نے جان دی تھی, جنہوں نے بھٹو نے اور بے نظیر نے بھی جان دی تھی. دیکھیں یہ آپ جان دیں اور لیڈروں کے ساتھ جنہوں نے یہ ملک بنایا, جو فاؤنڈر جو چھوٹے لیڈر ہیں, اور جو اس طرح آج بھٹو کا میزائل ایٹم بم نہ ہوتا, بے نظیر بھٹو کی میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو آپ کو میڈیٹر نہ بناتا. آپ جا کے بائیڈن کی بھی لگا دیں, ماؤنٹ رشمور پہ, پھر وہ بھی بن جائے گے سارے. اس طرح تو نہیں ہوتا. فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے, یہ تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے ہمیں اوور ایکسپوجر کے اوپر جو یہ ٹاپک ہے, یہ غلط حرکت ہے. اور لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سوسائٹی میں ایک پروجیکشن بن گئی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, جو ثاقب چھدر صاحب ہے, جن کے بھی کیسز بھی پچھلے دنوں بڑے مشہور ہوئے تھے, میں ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا, ان کے 10 لاکھ سے اوپر ٹک ٹاک پہ فالوور ہیں. آپ اندازہ لگائیں, عوامی نمائندہ ایک علاقے کا, ایم پی اے الیکٹڈ, وہ ٹک ٹاکس بناتا ہے ڈفرنٹ گانوں پہ. اور ناٹ اونلی ہم,
میں باقیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن everybody here who is in the assembly have their TikTok accounts. اب یہ کیوں ہے؟ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, وہ تو ناچ گانے والا پلیٹ فارم ہے, وہ تو سیریس پلیٹ فارم نہیں ہے. اس پہ آپ ڈال دیں, ابھی ہمارا شو ہو رہا ہے نا, یہ ڈال دیں, دیکھیں گا کتنے ویوز آتے ہیں. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے سیریس بات وہاں پر, لیکن کیونکہ پروجیکشن ملتی ہیں, چیزیں بڑھتی ہے وہاں پر, اگر آپ گانا لگا لیں وہ ملے گا. دیٹس وائی یہ ایک بڑا گندا کلچر ہے جو ہماری سوسائٹی میں امبیڈ ہو. پھر اس کا مطلب عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے. عوام ذمہ دار نہیں ہے. عوام دیکھیں نا, اب ایک چیز ہے جیسے آج میرا پروجیکٹ ویورشپ جو ہے حمزہ صاحب, وہ تو عوام ہی ہے نا, اور کون ہے؟ مجبوری سے بھی تو دکھایا جاتا ہے نا. اب اگر یہ ہمارے یہاں سارے بڑے بات کر رہے ہیں, ایک سیمی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر ایک کنٹرولڈ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اتھارٹیرین رجیم کی بات کر رہے ہیں, تو عوام سے تو پھر بہت ساری چیزیں جو پوچھی نہیں جاتی کرنے سے پہلے. ان کے لیڈر نے کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر لیا, جس کا شروع میں ذکر کیا گیا, وہ 2.5 سال ہیلی کاپٹر پہ گھومتے رہے, پوچھ کے لیا. دوسرے نے جو انہوں نے آگے تنقید کی وہ یہ کہا کہ جی جہاز پوچھ کے لیا. بات وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی, وہیں پہ کھڑے ہو گئی, کیونکہ یہ سوسائٹی کا کلٹ ہے. اس سوسائٹی میں ایک پرابلم ہے جو کہ امبیڈ ہو چکی ہے. اس کا خاتمہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ہم تنقید کر سکتے ہیں اپنے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہ جی یہ غلط ہے, اور یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ورلڈ وائڈ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بھٹی صاحب, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے موضوع پہ بھی بات کر لیں. آپ تو بڑا کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ معاہدہ ہو جائے گا, آپ دیکھ لیں, اس نے تو آپ اوپنلی کہہ دیا کہ کوئی معاہدہ شعاہدہ نہیں, ختم, اب ماریں گے ایران کو, ختم کریں گے. دیکھیں جی, ہماری ساری ایفرٹس ہم نے تو بڑے تمغے سے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مطلب میں بذات خود, اب تو ٹرمپ نے اعلان بھی کر پورا دیا پاکستان بھی مطلب جو ہے اس بات پہ خوش تھا, اور کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ بھی ہوگا, اور معاہدہ ابھی بھی مطلب وہ بالکل ثبوتاز نہیں ہوا. اعلان ہو گیا جی, ٹرمپ صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اس کے باوجود جو ایم او یو کے اوپر جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, وہ کمیٹیوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے. اس معاہدے کے پیچھے وہ کہتا ہے کہ گدڑ بھبکیاں ہیں. الٹیمیٹلی وہ جو ہے معاہدہ ہونا ہی ہے, پیس ٹاکس جو ہے مطلب ہونی چاہیے اور ہوگی. اور دنیا میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس کا اختتام جو ہے پیس ٹاک کے ذریعے نہ ہو, مذاکرات کے ذریعے نہ ہو, اور حل جو ہے اس کا مذاکرات کے ذریعے نہ امریکہ کسی آج تک کوئی جنگ جیت سکا, نہ کوئی اور قوت جو ہے برطانیہ کہیں سے جنگ جیت سکے. جب بھی بات ہوئی ہمیشہ مذاکرات ہوئی. یہ جو بڑا اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, میں عرض کروں, میں اور حکومت تمغے سے جا رہی تھی اپنے سینے پر. نہیں, میں عرض کروں, دیکھیں اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایران والا جو واقعہ ہے نا, اسے آپ ذرا ڈیپلی دیکھیں. 2 فروری کو غالباً علی خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, اور 4 فروری کو میرا خیال ہے ان کی تدفین کے جو سارے معاملات ہوئے ہیں. 4 فروری کو 250 سال امریکہ کو آزاد ہوئے ہو گئے تھے. اچھا, امریکہ جو ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس نے ظلم برپا کیا ہوا تھا, ایران نے ایمان کی طاقت سے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست فاشا دے دی ہے. اچھا, یہ واحد جنگ ہے جس میں امریکہ کی عوام بھی ایران کے ساتھ تھی, دبئی کی عوام بھی ایران کے ساتھ تھی, سعودیہ کی عوام بھی ایران کے ساتھ تھی, پوری دنیا کی عوام ایران کے ساتھ تھی, اور حکمران جو تھے وہ امریکہ کے ساتھ تھے. اب اس ایمان کی بنیاد پہ یہی خامنہئی صاحب جو شہادت پا گئے ہیں, آج سے 30 سال پہلے جب یہ صدر تھے, آیت اللہ خمینی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے جب ان کو سپاس نامہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر کی بات ہو گئی ہے, اب خادم اقبال بات کرے گا. تو 2 گھنٹے انہوں نے بات کی تھی اس بات. یہ تھے وہ لیڈر, انہوں نے قوم بنائی تھی, وہاں رجیم چینج نہیں ہوئی. اس ایمان کی طاقت پہ انہوں نے شکست دی ہے امریکہ کو. اب امریکہ وہ شکست ہضم نہیں ہو رہی ہے. ٹرمپ کے کہنے سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں معاہدے, میں بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ہم یہ شکست کا داغ دھو سکے. یہ بار بار جو خلاف ورزیاں زیادتیاں ہوتی ہیں, انہوں نے میں کل بیان پڑھ رہا تھا ایران کے موجودہ صدر کا کہ ہم یہ بات اس بات کے بعد کریں گے, وہ بھولے نہیں ہیں. انہوں نے اس لیے معاہدہ اس لیے مان لا کہ وہ بھی امن چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں جنگ ختم ہو, لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے شکست کھائیں. اچھا, اسرائیل کو تو میں ویسے بھی ملک نہیں مانتا, وہ تو ظاہر ہے جبر کا ایک منبع ہے. دیکھیں ایران مظلوم بن کے اس نے پوری دنیا کی ہمدردیاں لی. آج میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا, حسین نے جو شہادت پائی تھی نا, اس میں ایمان ہی مضبوط تھا, تو وہ آج تک یزید ذلیل ہو رہا ہے. اور امریکہ انشاءاللہ, اور یہ جو جتنے اس کی حمایتی ہیں,
ساری زندگی ذلیل ہوں گے اور ایران فتح یاب. چلے ہمارے اپنے جذبات اپنی جگہ پر، کیا کہتے ہیں حمزہ اس کے اوپر اس وقت صورتحال جو ہے، کیونکہ یہ کھلایا گیا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گین کیا امریکہ نے اس سارے کھیل کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے ایم او یو اور یہ حسن صاحب مجھے اس دوران یہ خبریں آتی رہی کہ امریکہ کے اندر جو آئل کے ریزروز ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے سنبھال کے، وہ سارے یوز ہو گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ریزرو اب اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ اگر ہم صلح کی طرف نہ گئے اور ٹائم ہمیں نہ ملا، اس کو ہمیں وقت چاہیے، ادروائز ہم اپنی ساری جنگ کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر یہ سارے سلسلہ شروع ہوا. اس کو تھوڑا سا نا ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں آپ کے گھر کے باہر آ کے اینٹ ماروں زور کی، آپ باہر نکل کے مجھے گلے لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ جواب دیں مجھے. اینٹ ماریں گے، بلکہ اینٹ ماریں گے. اب میرا آپ سے سوال یہ، یو اے ای پہ میزائل گر رہے ہیں، وہ بندے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ایران کی، کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ اب مجھے خود بتائیں، بات ہی نہیں بنتی نا، سینس لیس بات ہو گئی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم بات کے. آپ نے جو بات کی نہیں بات بنتی نہیں ہے، یو اے ای نے خود بیان دیا ہے، چلے پوائنٹ تو سن لیں. میں نے عوام کی بات کی، آپ چلے جائیں سروے کر لیں. ان کا پوائنٹ آنے دیں. بات ہی غلط ہے. بحرین اور یو اے ای دونوں نے کہا ہے کہ امریکہ اگر اپنی لینڈ فورسز اتارتا ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو بات ہی تو غلط ہوگی نا. گلف ممالک ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو وہاں پر لینڈ فورسز اتر گئی، جنگ شروع ہو گئی تو وہ شاید شریک ہو جائے ساتھ. اگر نہ ہوئی اور ایران شریک ہو جائے، آف کورس یو ایس کے ساتھ کرنا پڑے گا، ایران پہ کریں گے. دیکھیں اگر آپ کے گھر پہ اینٹیں مار رہے ہیں اگلے، آپ آگے سے نہ مارے، جو آپ تو مذاق بن رہا ہے آپ کا. اچھا دوسری چیز آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر یو ایس نہیں بھی انوالو ہوا تب بھی ایونچولی شروع ہو جانا، کیونکہ آپ دیکھیں کویت کی طرف ہو گیا نا، اب شدید ترین حملے ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں ذرا، کویت کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، بحرین کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے. یو ای ایک تو خیر چلیں وہ بات ہم چھوڑ دیں کہ چلیں انہوں نے بات کی کہ نہیں. سعودی کی طرف سے ریزسٹنس ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ٹرمپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزروز کم رہ گئے. آپ کو یاد ہو جنوری کے اندر وینزویلا پہ قبضہ کیا گیا تھا 3 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے سیکنڈ جو سب سے بڑا ریزروز ہے نا وہ وینزویلا ہے. ان کے پاس آئل کی کوئی کمی نہیں ہے، مونوپلی پوری ہے. پھر دوسری چیز، اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز ہے، لیکن وہاں پر 2 ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے F-35 کیا ہے، F-22 کیا ہے. یہ بڑی غلط باتیں ہیں جو ہم ایموشنل کے اوپر آ کے بات کر دیتے ہیں نا، ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ان کو اڑا دیں گے، ایران یوں کر دے گا. ان کے 2 جہاز، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کے 2 جہاز گھسا لیں اندر، بوئنگ B-2 گھسا لیں، وہ آدھے گھنٹے میں آپ کا ایران لے جائے گا سارا. بات کا تقاضا یہ ہو پھر رکا کیوں ہے؟ elongate کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی. اس میں جو ہے نا آپ کرنے لگے ہیں جو اصل میں ٹرمپ کی بھی جو بات ہے نا وہ ان کے لیڈر والی ہے، یو ٹرن کبھی بھی لے لیتا ہے. ہم اس کے اوپر بھی ریلائی نہیں کر سکتے نا. یقین کریں ایسا، میں حیران ہوں آپ جیسے بندے کو اینکر کون مانتا ہے. میں خود یعنی آپ کی یہ مزاج ہے آپ کا، ابھی آپ کا پوائنٹ ہے اور آپ کا یہ مزاج ہے. دیکھیں ان کا پوائنٹ بات کرنے کا صاحب آپ ان سے سوال کریں کہ وہ یہ کیا طریقہ کار ہے، ریزن بتائیں. اچھا ان کو آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنا سب کچھ، یعنی شوکت خانم کو وقف کر دیا. نمائندگی آپ ان کی کر رہے ہیں جو پیدا بعد میں ہوتے ہیں، ارب پتی پہلے ہوتے ہیں. آپ کو کس نے اینکر بنا دیا؟ نہیں ایسے نہیں، یعنی یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا بات کرنے کا؟ آپ نے بات کرنی ہے امریکہ کے صدر کی اور ایران کی، اور بات کر رہے ہیں آپ عمران خان کی جو 4 سال سے قید میں ہے. آپ آئے نا، آپ کو 10 منٹ کی قید رکھتا ہوں، آپ مجھے برداشت کر کے دکھائیں. تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں ہم تو پھر آپ کیا مثال دے رہے ہیں؟ آپ لے لیتا ہے اور آپ بات کریں ان چوروں کی، ان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو یعنی 150 روپے میں جو پٹرول تھا تو کہتے تھے یہ ملک سوال ہو گیا. 400 روپے ہوئے کیوں نہیں 400 روپے لیٹر پٹرول پہ آپ نے بات کی ہے؟ آپ کو بھی موقع نہیں کیوں نہیں کیا آپ نے 400 روپے پٹرول پہ؟ یہ آپ کا ویژن ہے. چلے اچھا جی، چلے گزارش ہے کہ جو بھی گفتگو کرنی ہے تحمل سے کی جائے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی طریقہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی آئی ایم انڈوز، یہ رائٹ ہے، یہ ٹھیک ہے. اس میں یہ کہیں گے زرداری ایماندار ہے، میں نہیں مانتا. کئی باتوں پر آپ نہیں بھی کرتے، میں نہیں کروں گا. لیکن بات ہو رہی ہے ایران اور ٹرمپ کی، آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر کی، آپ خود مجھے دعوت دے رہے ہیں تو پھر میرے سامنے آپ آج بیاس پہ بات کریں، آپ لکھ کر لے آئے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو شکست دے دے گا.
اچھا چلیے یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ میری ایموشنل بات ہے. 2 منٹ ہو کے آپ بات میں ایموشنل ہوں, بات ہی نہیں ہوئی. آپ پوری دنیا اسے مان گئی ہے کہ اس نے امریکہ کو شکست دے دی ہے. ابھی ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں, سر میں عرض کر رہا ہوں, اگر شکست دے دی ہے تو ایران پر حملے ہو رہے ہیں نا. سر میں عرض کر رہا ہوں, ایک دفعہ تو یہ بات مانی گئی ہے نا, پوری دنیا نے مانی ہے نا جی, مانی ہے کہ نہیں مانی؟ کسی نے نہیں مانی, تبھی تو معاہدہ ہوا ہے نا. ریٹیلیشن مانا ہے, شکست سر ہوئی میں نہیں ہے. سر میں ریٹیلیشن نہیں, رک جائے دیکھیں نا, ریٹیلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ حملہ ہوا میری ہے, بات نہیں ہے, جوابی کارروائی انہوں نے کی ہے, یہ مانتے ہیں سب. عاصم منیر صاحب ہمارے جنرل صاحب سالس بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ بنے ہیں, بنے ہیں. کیوں بنے ہیں؟ اس میں لیکن تو گزارش یہ ہے کہ سب کو definitely تحمل اس سے region کام کے لینا اندر ہوگا, ایران کو بھی تحمل سے چلنا ہوگا تاکہ یہ جذبات کی بجائے جو ہے وہی بات عاصم ہو منیر سکے. صاحب ہمارے جنرل صاحب نے علماء کو بلا کے کہا تھا نا کہ جس کو ایران پسند ہے پاکستان چھوڑ دے, ایران چلے جائے. اب ٹھیک کہا تھا انہوں نے, ٹھیک کہا چلے تھا. چلے چلے اب وہاں جا کے میرا خیال ہے ایران میں جا کے ختم ہو گیا, ایران میں جا کے انہوں نے وقت مذاکرات بھی ختم ہو کیے, گیا. مسالت بھی کرائی. بہت شکریہ, اسی لیے کرائی نا بہت کہ ایران شکریہ, فتح یاب آپ ہو میرے رہا پروگرام تھا. اگر امریکہ جیت رہا ہوتا کبھی بھی مسالت نہ بہت کرا. شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ